बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 26 और लेक्चर नंबर 26 में आज हम अपने चैप्टर 4 से आयत नंबर 6 पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोगों के पास चैप्टर 4 में 12 आयतें दी गई हैं ना, जिनके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि उन 12 आयत में से आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 आयतें दी जाती हैं, जिनमें से एक आयत का आपने तर्जमा और तशरीह करना होता है। 1 नंबर का तर्जमा और 3 नंबर की तशरीह होती है और आपके पास इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए 20 मिनट का टाइम होगा। तो वैसे तो कुरान मजीद की आयत की हम जितनी भी तशरीह करें, हम जितनी भी तफसीर करें, उतना ही कम होता है, क्योंकि दूसरों को समझाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा तशरीह और तफसीर सुनना चाहते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा तफसीर और तशरीह करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में महदूद टाइम को मद्देनज़र रखते हुए और महदूद मार्क्स को, जो आपको मार्क्स दिए गए ना, उनको मद्देनज़र रखते हुए हम चंद पॉइंट्स के साथ इस आयत को एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटा, आज आपके पास जो आयत नंबर आपके सिलेबस में 6 है, वो आयत ली गई है सूरह आले इमरान से, आयत नंबर 92। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। हरगिज़ नहीं पहुंच सकते तुम नेकी को, या हरगिज़ न हासिल कर सकोगे नेकी में कमाल, जब तक कि खर्च न करो अपनी प्यारी चीज़ में से, जब तक कि खर्च न करो अपनी महबूब चीज़ में से। अब स्टूडेंट्स, आप गौर कीजिए, अल्लाह तबारक ताला ने जब कुरान मजीद में ये हुक्म फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तो इसमें हमें किस बात की तरफ इशारा मिल रहा है? अब अल्लाह ताला यहाँ पे इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के बारे में फरमा रहे हैं, यानी खर्च करने के बारे में फरमा रहे हैं। वो कमाई जो आप दुनिया में मेहनत के ज़रिए से कमाते हैं, वो कमाई जो अल्लाह तबारक ताला ने आपको बख्शी होती है, आपको नसीब की होती है, क्योंकि हम कितनी भी मेहनत कर लें, हम मुख्तलिफ़ असबाब को देख रहे होते हैं, लेकिन बच्चों याद रखें, रिस्क देने वाली तो अल्लाह ताला की ज़ात है। वो जिसको जितना चाहे रिस्क अता करे। ये वसीले तो वो एक तरह से बहाने होते हैं जिनको अल्लाह ताला हमारे लिए बनाते हैं, लेकिन वो जिसको चाहता है बेहिसाब अनायत फरमाता है। और फिर जिनको नहीं दिया जाता उनकी भी आजमाइश होती है, लेकिन जिनको दिया जाता है ना, जिनको अल्लाह ताला माल अता करते हैं, चाहे वो माल रुपए पैसे की सूरत में है, चाहे वो माल औलाद की सूरत में है, चाहे वो माल ज़हानत की सूरत में है, चाहे वो माल किसी ओहदे की सूरत में है, अल्लाह पाक जब आपको माल अता करते हैं तो फिर आप एक बड़ी आजमाइश में आते हैं, क्योंकि उस माल को हकूक़ अल्लाह और हकूक़ अल इबाद पे ख़र्च करने का हुक्म दिया गया है। और फिर ये भी फरमाया कि ना सिर्फ खर्च करना है, बल्कि उसमें से अपनी प्यारी चीज़ को खर्च करना है, अपनी महबूब चीज़ को खर्च करना है, तब तुम असल नेकी को पहुँचोगे। देखिए बच्चों, इस आयत को आप बयान करने के लिए 3 हेडिंग्स जो हैं वो लाजमी लिखेंगे। सबसे पहले आपके पास है नेकी की असल पहचान क्या है। कुरान मजीद में सूरह बकरा में आयत नंबर 177 में फरमाया गया, नेकी सिर्फ ये नहीं कि तुम अपना मुंह मशरिक या मगरिब की तरफ कर लो, बल्कि नेकी ये है कि तुम अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, फरिश्तों पर, आसमानी किताबों पर और नबियों पर ईमान लाओ। और फिर क्या फरमाया, जब अल्लाह ने यहाँ पे देखे बुनियादी अकायद के बारे में बात की, वहीं पे साथ हकूक़ अल्लाह के साथ हकूक़ अल इबाद की बात फरमाई और फरमाया अल्लाह की मोहब्बत में माल करीबी रिश्तेदारों, यतीमों, मसाकीन, मुसाफरों, सवाल करने वालों और ग़ुलामी से आज़ाद करवाने के लिए खर्च करो। अब यहाँ पे देखें, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, जब मैंने वहाँ पे आपको बताया ना कि अल्लाह फरमाते हैं हरगिज़ ना हासिल करोगे नेकी में कमाल जब तक कि ना खर्च करो अपनी महबूब चीज़ में से। तो अल्लाह तबारक ताला को याद रखें कि जहाँ पे अल्लाह ने हकूक़ अल्लाह बयान किए, वहीं पे साथ हकूक़ अल इबाद बयान किए, और हकूक़ अल इबाद में यतीमों, मसाकीन, मुसाफरों, सवाल करने वालों, करीबी रिश्तेदारों, वालिदैन, सब पे खर्च करने का हुक्म दिया गया है। और बच्चों, माल खर्च करना है
ہے اپنا محبوب مال، اپنی پیاری چیز۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اشارہ فرمایا تھا کہ اپنی سب سے محبوب چیز جو ہے قربان کریں، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس کو قربان کیا تھا؟ ان کو سب سے محبوب کون تھے؟ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ انہوں نے اللہ کو اپنے محبوب ہستی اللہ کے سامنے قربانی کے لیے پیش کی تھی، اور اللہ نے ان کو انعام سے نوازا کہ ان کے بیٹے کی جان بھی ان کو واپس بخشی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وہ مقام بخشا، وہ بڑا مقام بخشا کہ جس کے لائق ان کی وہ خدمت تھی۔ تو بچوں ہم یہاں پہ آج دیکھیں گے، دیکھیں پھر ہمیں قرآن مجید میں ایک آیت ہم یہاں پہ بیان کروں گی مال خرچ کرنے کے بارے میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور اللہ اسے اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے۔ مطلب اللہ پاک خود سوال کر رہے ہیں، ایک طرح سے سوال کرنے کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، یعنی اللہ کے بندوں پر خرچ کرے، یتیموں مسکین پہ خرچ کرے، اور نداروں پہ جو ہے خرچ کرے، ضعیف لوگوں پہ خرچ کرے، اور یہ خرچ کرنا دراصل اللہ کو وہ قرض دے رہے ہیں، اور اللہ کئی گنا بڑھا کر ان کو واپس لوٹاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یسألونکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ینفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں، کل کہہ دیجئے العفو، جو ضرورت سے زائد ہو اس کو خرچ کر دو۔ اب دیکھیں دوبارہ سے آپ کے لیے ترجمہ پڑھوں گی، تجھ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو۔ پھر بچوں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ایک اور موقع پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو ان پاک چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ آرڈر کر رہے ہیں، انہوں نے جب آپ کو یہ بتایا نا کہ آپ خرچ کریں تو ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ عمدہ چیزوں میں سے خرچ کرو، غلط چیز کو مت خرچ کرو، کیونکہ غلط چیز جب تم کو خود کو دی جائے گی تو تم خود اس کو لینے والے نہیں ہو۔ اور بچوں یہی تو آزمائش ہے، جس اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے اور آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ دوسروں پہ خرچ کر سکیں، وہی اللہ تبارک تعالیٰ تو ان کو بھی عطا کر سکتے ہیں۔ آپ کو کیوں چنا؟ تو سمجھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت عنایت کرتا ہے، اور یاد رکھیں تقسیم کرنے سے کبھی چیزیں کم نہیں ہوتی، تقسیم کرنے سے تو چیزیں بڑھتی ہیں، تقسیم کرنے سے تو مال بڑھتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، اور جو ہے آپس میں جو رویے ہیں، وہ جو نفرتوں والے رویے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے خرچ کرنے کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ محبوب چیز کو خرچ کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی بچوں تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک باغ تھا، ایک صحابی تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک باغ تھا جس کی کمائی میں سے وہ بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے وہ اپنا پورا باغ لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے اپنی محبوب چیز میں سے خرچ کرو، تو یہ باغ مجھے اپنی ساری چیزوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے، یہ نہیں کہ ہم اچھی اچھی چیزوں کو چن کے ایک سائڈ پہ اپنے لیے رکھ لیں اور کہیں کہ یہ ہمارے لیے بیکار ہے، چلو یہ ہم کسی کو دے دیتے ہیں تو ہم نے نیکی کما لی۔ نیکی آپ اس وقت کمائیں گے جب آپ اپنی پیاری چیز میں سے اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جب یہ آرڈر دیا اور یہ ہمیں سمجھایا کہ اپنے مال میں سے خرچ کرو، تو پھر بہت سارے فوائد بھی ہمیں بتائے۔ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِهِمْ، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اپنے مال میں سے وہ اپنے لیے خرچ کرتے ہو۔ انسان جو خرچ کرتا ہے نا بچوں دوسروں پہ، وہ دراصل اپنے اعمال میں جمع کر رہا ہوتا ہے۔ ایک بہت زبردست عدالت کا دن لگے گا، جس دن کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ سریع الحساب، میں بہت جلد حساب لینے والا ہوں۔ جس دن اللہ پاک میزان لگائیں گے، جس دن ترازو رکھا جائے گا اور اس کے ایک پلڑے میں آپ کی نیکیاں رکھی جائیں گی اور دوسرے پلڑے میں آپ کے گناہ، آپ کی بدیاں رکھی جائیں گی، اور اس دن اگر ہمارا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوا تو پھر ہم کامیاب ہیں اور جنت نصیب ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہماری بدیوں
نیکیوں والا جو ہے پلڑا بھاری ہوتا ہے تو پھر ہم ناکام ہیں اور دوزخ کے مستحق ٹھہرائے جائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ آج آپ اپنے مال میں سے جو کچھ بھی خرچ کر رہے ہو وہ آپ اپنے لیے جمع کر رہے ہیں۔ جو آپ نے خرچ کر دیا دراصل وہ آپ نے بچا لیا، اور جو آپ نے بچا لیا دراصل آپ نے اس کو خرچ کر دیا۔ تو پھر یہاں پہ دیکھیں اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 195 میں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تم خود کو ہلاکت سے بچاتے ہو، ہلاک ہو جانے سے بچاتے ہو۔ صدقہ اور خیرات کیجئے، صدقہ اور خیرات آپ کی مشکلات کے سامنے، آپ کے مصائب کے سامنے، آپ کی پریشانیوں کے سامنے ڈھال بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ میں نے سود سے منع کیا ہے اور میں نے تجارت کا حکم دیا ہے، میں نے خیرات کا حکم دیا ہے کہ سود، اللہ پاک سود کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے۔ اور بچوں یاد رکھیں کہ فرمایا اور بری چیز کو بھی اشارہ نہ کرو کہ تم خرچ کرو گے، حالانکہ تم خود اس بری چیز کو لینے والے نہیں ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو بیان کرتے ہوئے، اسی آیت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اور تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو وہ اپنے آپ کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو بچوں یہاں پہ کس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کیجئے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ صرف مراد چیزیں نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ دوسرے آپ کو عزت کے ساتھ پکاریں تو آپ بھی دوسروں کا نام عزت کے ساتھ لو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ دوسرے محفل میں بیٹھ کے آپ کے بارے میں کوئی بری بات نہ کرے تو پھر آپ بھی دوسروں کے بارے میں بری بات کرنے سے پرہیز کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ کوئی آپ کی چغلی اور غیبت نہ کرے تو پھر آپ بھی دوسروں کی چغلی اور غیبت نہ کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی محفل میں جاؤں تو مجھے عزت دی جائے، میرے لیے بیٹھنے کی جگہ بنائی جائے، تو پھر آپ بھی دوسروں کے آنے پر ان کو سلام کیجیے، ان کو عزت دیجیے، ان کے لیے بیٹھنے کے لیے اپنے پاس جگہ بنائیے۔ یاد رکھیں آپ کے نبی نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ دوسروں کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ خاص طور پر مال کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور بچوں صدقہ گناہ کو، حدیث مبارکہ میں ہے صدقہ گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ تو یہاں پہ ایک تو صدقات کا ذکر کیا گیا کہ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو صدقہ کیا کیجئے زندگی میں۔ اچھا اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا کوئی تکلیف آتی ہے تو سب سے پہلے ڈاکٹر کی طرف ہم لوگوں کا رخ ہوتا ہے، جبکہ صحیح بات آپ کو بچوں بتاؤں کہ اگر کبھی کوئی پریشانی آتی ہے یا کوئی بیماری آتی ہے تو سب سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کیجئے، پھر اپنی جان کا صدقہ اور خیرات کیجئے، پھر آپ ڈاکٹر کی جانب رجوع کیجئے، تو ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی اور اللہ پاک آپ کو اس پریشانی سے بچائیں گے۔ آپ کے ہاتھ کا دیا ہوا آپ کے کام آتا ہے، اور ضروری نہیں کہ ہم کہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو بہت مال نہیں، ہم نہیں دے سکتے۔ آپ جو ایک روٹی کھاتے ہیں آپ اس میں سے تھوڑا سا حصہ روٹی کا چھوڑ دیں اور کسی غریب کے منہ میں جو ہے وہ روٹی جائے گی، آپ کے لیے ثواب ہوگا۔ کوئی انسان آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اس کے چھوٹے چھوٹے جو ہے ٹکڑے کر کے پرندوں کو ڈال دیں، اپنی جان کا صدقہ نکالیں، خیرات دیا کریں، اپنے ہاتھ سے خرچ کیا کریں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ، ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، حبتن اس دانے کی مانند ہے، انبتت جو اگائے، سبھا 7 سنابلہ بالیاں، فی کل سنبلاتن اور ہر ایک بالی میں مہات تو 100 حبتن دانے ہوں۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ پاک نے جو ہے کتنی خوبصورت بات فرمائی سورہ بقرہ 261 میں ہمیں سمجھانے کے لیے، وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں بچوں آپ لوگ جو ہیں اللہ پاک قرآن مجید میں کیسی ہمیں مثال دیتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس ایک دانے کی مانند ہے جو 7 بالیاں اگائے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ قرآن سچ ہے،
قرآن حق ہے، قرآن مجید کو پڑھیے اور ایمان لائیں اور یقین رکھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو بات بیان کر رہے ہیں وہی سچ ہے۔ اور دیکھیں بچوں کیسے اس مثال کو اللہ، وہ آپ اپنی زندگی میں سٹے چھلیاں بڑے شوق سے کھاتے ہیں نا، اس کا ایک دانہ بویا جائے تو 7 بالیاں اگے، ہر بالی میں آپ کے لیے سٹے ہوں اور ہر ایک سٹے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اسی چیز کو آپ کے لیے مثال بنا کر یہاں پہ پیش کیا ہے، یہاں پہ بیان کیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا حال اس وقت تک درست رہے گا جب تک وہ امانت کو مال غنیمت اور خیرات کو تاوان نہ سمجھنے لگ جائے۔ بات آئیے یہاں پہ سمجھ، فرمایا کیا ہے کہ امانت کو مال غنیمت نہیں سمجھنا، وہ لوٹا ہوا مال نہیں ہے جس کے اوپر آپ کا حق ہے، اور خیرات کو تاوان نہیں سمجھنا ہے۔ آپ نے خیرات اور امانت کا یا صدقات، زکوٰۃ اور امانت کا دھیان رکھنا ہے۔ کیونکہ انسان کی آزمائش کون سی 2 چیزیں ہیں، ایک اس کا مال اور دوسری اس کی اولاد۔ یہاں پہ بچوں دیکھیں، پھر جو لوگ اللہ جب فرماتے ہیں کہ مال خرچ کرو محبوب چیز میں سے، تو ساتھ میں منع فرما دیا کہ تم نے دکھاوا کر کے خرچ نہیں کرنا ورنہ پھر تم نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، جو لوگ اپنے مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال چکنے پتھر کی سی ہے۔ چکنا پتھر سنگ مرمر کی سل جیسے ہوتی ہے نا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں دیکھیں بیان کی وہ مثالیں بچوں، جو آپ اپنی روزمرہ زندگی میں جن چیزوں کو دیکھ کر آپ ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال چکنے پتھر کی سی ہے جس پر مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زور کمینہ برسے اور اسے صاف کر دے۔ مطلب آپ کی نیت چکنے پتھر کی سی ہے، آپ نے چھوٹی سی بھی نیکی کی اور مینا برسا، مطلب آپ نے دکھاوا کیا تو آپ کی جو ہے نیکی وہ ضائع ہوگی، اب قیامت کے دن آپ کے پاس وہ نیکی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ فرمایا کہ وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے خرچ نہیں کرتے بلکہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ اور ان کی مثال جو اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اس باغ کی سی ہے جو باغ بلندی پر ہو اور اس پر زور کمینہ برسے تو وہ دگنا پھل لائے، اور اگر اس پر زور کمینہ یعنی بارش نہ بھی برسے تو تھوڑی بارش ہی کافی ہے۔ مطلب جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، بتایا کیا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ بلندی پہ ہو، مطلب ان کی نیت جو ہے وہ بڑی مخلص ہے، اور پھر کہ وہ باغ بلندی پر ہے، زور کمینہ برسے، مطلب اگر انہوں نے زیادہ خرچ کیا تو باغ دگنا پھل لائے گا، اللہ ان کو زیادہ جو ہے عطا فرمائیں گے، اور اگر زور کمینہ نہ بھی برسے، مطلب اگر نیت صاف ہے تو بہت زیادہ خرچ نہ بھی کیا، تھوڑا سا بھی خرچ کیا تو وہی آپ کے لیے کافی ہے۔ پھر بچوں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 266 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو نہ ضائع کرو اپنے صدقات کو جتا کر اور اذیت دے کر۔ مطلب اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو چاہے آپ اتنا خرچ کریں جتنا جو ہے آپ طاقت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اتنا نہ خرچ کریں کہ اس کے بعد پھر آپ کو پریشانیاں ہوں۔ آپ میانہ روی کے ساتھ اپنی زندگی میں بھی چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے خرچ کیجئے، اور آپ دوسروں کا جو حق ہے وہ ان تک پہنچائیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تو ہم دوسروں کے لیے کیسے خرچ کریں۔ یہ ایک طرح سے انسان کو نفسیاتی بچوں بیماری ہے، جو انسان یہ سوچتا ہے کہ بھائی میری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اس کو ہوس لالچ کہا جاتا ہے۔ اور اس نفسیاتی بیماری سے اللہ تبارک تعالیٰ جس انسان کو بچا لیتے ہیں نا وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خوش قسمت وہ ہے جو اپنی قسمت سے راضی ہے۔
جو اپنی قسمت سے خوش ہے، پھر اس کے پاس تھوڑا سا بھی ہے نا تو آپ اس کے منہ پہ مانگنے والی پھٹکار برستے ہوئے نہیں دیکھیں گے، وہ بڑے اپنی تھوڑی سی کمائی میں بھی الحمدللہ کہتا ہوا آپ کو ملے گا وہ انسان، وہ کہے گا اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ کا میرے اوپر بہت شکر ہے، وہ ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا دراصل خوش قسمتی ہے، ورنہ تو انسان پوری زندگی زیادہ سے زیادہ کی دوڑ میں لگا رہتا ہے، اور جو چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں وہ ان سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتا، اور اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا مال پیچھے اس لیے رہ جاتا ہے کہ اب دوسرے لوگ خرچ کریں، ایون کہ وہ لوگ اس مال کو پھر خرچ کرنے لگ جاتے ہیں جو کبھی ان کے لیے دعا کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اس عقل مندی کو جو ہے سمجھیں، عقل کی بات کو اپنی زندگی میں خرچ کریں، تاکہ آپ کے آج کا خرچ کیا ہوا کل آپ کے ساتھ جو ہے جائے۔ اور یاد رکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی فرمایا، آخر میں آپ کو بتاتی چلوں، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ تھا بچوں، آج تھوڑا سا میں نے آپ کو شروع میں بھی یہ بات بیٹا بتائی کہ ہمارا جو موضوع ہے، جب ہم قرآن مجید کی آیات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم جتنی بھی اس کی تشریح کریں، تفسیر کریں، اتنا ہی کم ہے، اور لیکن ہم نے یہاں پہ اپنے ٹائم کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ آپ لوگوں کو ایف اے میں جب اسلامیات کا پیپر آتا ہے، اس میں کوسچن نمبر 2 میں 2 آیتیں دی جاتی ہیں، ایک آیت کو آپ نے چوائس میں چھوڑنا ہوتا ہے، ایک آیت کا آپ نے ترجمہ اور تشریح کرنا ہوتا ہے۔ آپ کا ترجمہ 1 نمبر کا اور تشریح 3 نمبر کی ہوتی ہے، یہ آپ کا 4 مارکس کا کوسچن ہوتا ہے، اور اس کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے یاد رکھیں آپ کے پاس 20 منٹ کا ٹائم ہے بچوں۔ میں نے آپ کے ٹوٹل ٹائم کو آپ کے تمام کوسچنز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، تاکہ اس وقت ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ کہیں کہ بھئی ہمارا تو ایک سوال پورا رہ گیا، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو وقت کو، محدود وقت کو لیتے ہوئے اپنے ٹاپک کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کیجئے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمیشہ اچھے مارکس لے سکیں گے۔ اور اچھے مارکس صرف اس دنیا میں لینے کے لیے قرآن کو ہم نے نہیں پڑھنا، یاد رکھیں اچھے مارکس، یہ دنیا ایک کھیتی ہے، یہاں پہ آج ہم جو بو رہے ہیں قیامت کو ہم نے اس کو کاٹنا ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن روم ہے بچوں، جس میں آج آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس سلیبس بھی ہے قرآن مجید کی صورت میں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے لیے استاد بھی بھیجے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا ہے۔ آج آپ نے یہاں پہ جو اٹیمپٹیشن کی، جو سبق سیکھا اپنے استاد سے، ان کو اس لیے تو بہترین نمونہ مسلمانوں کے لیے قرار دیا گیا ہے۔ آج آپ ان باتوں کو جو ہے عملی طور پر سیکھیں گے اور ان پہ عمل کریں گے تو تب اصل امتحان میں آپ کامیاب ہوں گے، اور اصل جو رزلٹ کا دن ہوگا قیامت کا دن، اس دن آپ کا رزلٹ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا آئے گا کہ جس پہ آپ خوش ہوں گے۔ تو یاد رکھیں اس بات کو کہ یہ ہم جب قرآن مجید پڑھے ہوتے ہیں، جب ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے ہوتے ہیں، تو ہم صرف اپنے یہ دنیاوی فیڈرل بورڈ کے امتحان کی تیاری نہیں کر رہے ہوتے، یہ چیزیں تو ہماری پوری زندگی میں ہمارے ساتھ ہیں بچوں، ان کو ہم نے ایسے سیکھنا ہے کہ جو یہ ہمارے دماغ میں بیٹھ جائیں، یہ ہمارے دل میں اتر جائیں، اور ایسے ہمارے دل میں اترے قرآن کی محبت اور قرآن کے احکامات کہ پھر ہم شیطانی بہکاموں میں کبھی بھی نہ آئیں، اور ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر سکیں اور کامیاب ہو سکیں۔ اللہ پاک ہمیں مال کی محبت نہ دینا، ہمیں مال دیتا ہے تو ہمیں دل بھی ایسا دینا کہ ہم اس مال کو آپ کے بندوں کے لیے خرچ کر سکیں اور ہم کامیاب ہو سکیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔